जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जी वो कुरान के जो कीवर्ड्स हैं, कुरान के अल्फाज के हवाले से है, जिसमें हम सूरह राद, सूरह इब्राहीम और सूरह हिजर को देखेंगे। और नंबर के हवाले से ये 13वां 15वां 14वां और 15वां नंबर है सूरतों का। तो ज़ुबैर साहब आज का सेशन प्लीज़ शुरू कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। जी वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि अ, इससे पहले हम सूरह यूसुफ पर आखिरी दफ़ा हमारी बात हुई थी। और उसके बाद आज का सिलसिला जो है वो अब मैंने बताया था कि हम लोग 3-3 सूरतों को कोशिश करेंगे कि हर प्रोग्राम में हम 3 सूरतों की वो मेन थीम जो है वो लोगों के सामने रखें कि जिसके ज़रिए उन्हें कुरान फ़हमी में और उस सूरत को समझने में जितनी हम बेहतरी या आसानी उनके लिए पैदा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ताकि उनको आसानी हो किसी भी चीज़ को ढूँढने में, किसी भी चीज़ को समझने में। तो उसमें अहम तरीन नुकात जो हमें लगता है, और फिर हर इंसान के नुकात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर इंसान जो है वो अपनी तहकीक और अपने नुकात जो है वो खुद सेलेक्ट कर सकता है। हमने जो आसान नुकात इसमें देखे जो समझने के काबिल हैं और जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उनका इंतखाब हमने किया है जी। ये शुरू करते हैं जी हम सूरह रअद से। और सूरह रअद जो है ये मदनी सूरत है और इसकी आयतें जो हैं वो 43 हैं जी। और ये सूरत सूरह यूसुफ के बाद आती है। सूरह यूसुफ के बाद आती है। अच्छा, ये 4 सूरतें जो हैं इनका आपस में बाहमी ताल्लुक बड़ा कमाल का है। बड़ा कमाल का बाहमी ताल्लुक है। वो कमाल का बाहमी ताल्लुक ये है कि हर सूरत के इख्तिताम में किताब का ज़िक्र आता है और फिर अगली सूरत उसी किताब के लफ्ज़ को लेकर चल पड़ती है। कमाल ये है। तो हम अगर याद हो आपको तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 जो है, उसमें आप देख लीजिए कि वो आखिरी अल्फाज जो थे उस आयत के, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिलकौमि युमिनून। कि ये हर चीज़ का मुफस्सिल बयान है और मुसलमानों और मोमिनीन के लिए जो है ये हिदायत और रहमत है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक तफसील की बात हो रही है। और अब अगली सूरह राद शुरू होती है। अलिफ लाम मीम रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ीना उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन अक्सरन नास ला युमिनून। ये किताब की आयतें हैं। सूरह राद की बात जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। राद के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि राद जो है ये बादलों की गड़गड़ाहट को और वो जो एक आवाज़ पैदा होती है उसको अरबी ज़ुबान में राद कहा जाता है। अच्छा, इसको इंतखाब इसमें इसलिए इसका किया गया है कि बाज़ औक़ात कोई गड़गड़ाहट जो है वो किसी बहुत ताकतवर शय की भी निशानदेही करता है और फिर बाज़ औक़ात मतलब रहमत की भी निशानदेही करता है और बाज़ औक़ात ये गड़गड़ाहट जो है ये ज़हमत और अज़ाब की भी निशानदेही करती है। तो यहाँ पर सूरह राद जो है इसको आप जब देखेंगे तो उसके अंदर एक हसीन इम्तिज़ाज आपको मिलेगा कि जिसमें एक मोमिन जब इस सूरत के अंदर उतरेगा तो उसे खैर और शर के वो तमाम तर उलूम बताए जा रहे हैं कि जिनका जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इस सूरत के अंदर कमाल ये जो है वो ये है कि हक की कुव्वत और बातिल का ज़अफ़ होना, इसको असल में डिस्कस किया गया है इस पूरी सूरत के अंदर। तो आज चूँकि हमने बताया कि हमने थोड़ा-सा अपना तरीक़ाकार जो है वो तब्दील किया है, तो हमने इनके जो हैं वो कुछ नुकात बनाए हैं कि जिसमें पढ़ने वालों के लिए आसानी, और उस पर हम 2-3 आयात के ऊपर बात भी करेंगे, जो कि हमें लगता है कि हम फ़ी ज़माना वो बहुत अहम आयात हैं। तो सूरह राद के अंदर कुछ अहम तरीन नुकात जो हैं वो, एक नुक्ता तो बड़ा ही कमाल है जो कि बड़े आगाज़ में ही आपको दिखाई देगा। एक तो हमने ये कहा कि वल्लज़ीना उन्ज़िला इलैका, अल्लाह ताला ने इस पहली आयत में फरमाया है वल्लज़ीना उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन अक्सर, जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से अनज़ल किया गया है। और हमने बार-बार ये बात बताई है कि कुरान करीम में नज़्ज़ल और अनज़ल के दरमियान फ़र्क को समझना एक मोमिन के लिए क्यों ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि नज़्ज़ल में किसी चीज़ का ऊपर से नीचे आना, ये नुज़ूल है। और अनज़ल होता है कि किसी चीज़ का मानवियत
کسی چیز کی معنویت، اس کا ادراک، اس کا فہم، اس کا شعور حاصل ہو جانا۔ تو اللہ نے جہاں پر کسی چیز کا فہم، اس کی معنویت، اس کا شعور عطا کرنا ہوتا ہے، وہاں رب کریم انزل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی انزال کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو انزل ہے اس کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے یہ کچھ نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا نقطہ آپ دیکھیے کہ اس میں توحید اور قدرت الہی کا بیان ہے۔ پہلے تو اس میں توحید اور قدرت الہی، ایک تو جب بھی قرآن کریم کائنات میں پھیلی ہوئی مثالیں دیتا ہے، چاہے وہ آسمان کی ہو، بادلوں کی ہو، گڑگڑاہٹ کی ہو، بارشوں کی ہو، زمین کی ہو، اور جس ہواؤں کی ہو، جس چیز کی بھی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایک توحید، ایک کمبائنڈ کوآرڈینیشن کے اوپر کام کر رہی ہے۔ توحید کا لفظ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر آئے گا، وہاں پر ایک سے زائد چیزوں کا مل کر لایا عمل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہو کے بیٹھ جائیں۔ اکیلا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے آپ کو احد کہتا ہے، اور وہ پھر دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو واحد کہتا ہے، اور اسی وحدت کی بنیاد کے اوپر توحید قائم ہوتی ہے، اسی پر قوم بنتی ہے اور اسی پر امت بن جاتی ہے۔ تو بیسیکلی سورہ الرعد کے اندر جب ان کائنات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، اور ان کائناتی قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اللہ کریم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ ایک نظام، ایک کائناتی سسٹم کہ جو ہر نظام دوسرے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر نظام جو ہے وہ دوسری شے کے ساتھ نتھی ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ معلق ہے، کمبائنڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان یا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ چیز جاننا کس قدر ضروری ہے کہ آپ نے اس کوآرڈینیشن کے اندر اپنا حصہ دینا ہے، حصہ ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر جب کبھی ہم توحید کی بات کریں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ توحید وہ مشترکہ لائے عمل ہوتا ہے کہ جس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ ستارے ہیں، تو آپ جس کی بھی اتباع کریں گے ہدایت پا جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو رہا ہوں ان صحراؤں کے اندر کہ کوئی ستارہ جو ہے وہ اکیلا کسی کو راہ نہیں دکھا پاتا مکمل طریقے سے، وہ ایک کمبائنڈ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ایک گلیکسی ہوتی ہے، ستارے مل کر راہ دکھاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ستاروں کی توحید کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کو راہ مہیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اور جتنے بھی ذرائع ہیں، آپ دیکھیے گا ہر ذرائع کے اندر آپ کو ایک کمبائنڈ کوآرڈینیشن، ایک مشترکہ لائے عمل دکھائی دے گا۔ اور یہی خوبصورتی ہے انسانوں کی زندگی کی، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسا لائے عمل بناتے ہیں کہ جس لائے عمل کے اندر ایک ایسی طرز زندگی کی جسے عبادت کہا جاتا ہے، اس طرز زندگی میں ہر انسان اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس سٹیج پر اپنے حصے کا کردار ادا کر کے وہ سٹیج سے نیچے اتر جاتا ہے اور دوسرے کو موقع دیتا ہے۔ یہی وہ مشترکہ لائے عمل ہے، یہی وہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں انسانوں کو یہ ساری مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو پہلا نقطہ تو اس میں آیا ہے سورہ رعد کے اندر کہ توحید اور قدرت الہی کا بیان۔ سورہ رعد کا مرکزی مقصد توحید باری تعالیٰ کو دلائل سے واضح کرنا ہے۔ اس صورت کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں جو ہے وہ آ کر بات کی جائے، کیونکہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو ایک پریپریشن کی گئی ہے، ایک سسٹم، ایک انسانی ذات کی تعمیر بتائی گئی ہے، دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ انسان دوبارہ ری بلڈ ہوتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ قائم دائم کرتا ہے۔ تو اب قائم دائم ہونے کے بعد اب وہ امپلیمنٹیشن کی دنیا کی طرف جب آئے گا تو اب وہ رعد کی طرف، اب سورہ رعد یہاں سے اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ سورہ رعد کا مرکزی مقصد توحید باری تعالیٰ کو دلائل سے واضح کرنا ہے۔ کائنات کی تخلیق، بادل، برق، بارش، پہاڑ، ندیاں وغیرہ سب قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے جی وہ ہے کہ قرآن کی حقانیت اور ہدایت۔ قرآن مجید کو اس صورت کے اندر، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت اور ہدایت کو واضح کیا گیا ہے۔ نتیجہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تیسرا جو اہم ترین نقطہ اس کے اندر بیان ہوا ہے جی وہ ہے رسالت محمدیہ کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم نے چونکہ ایک تھیم دینی ہے لوگوں کو، اس کی تفصیلاً ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ وقت کا بھی ایک معاملہ ہے، اور ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں
نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ نتیجہ جو نکلا ہے ان جوابات کا کہ آپ صبر کریں، اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ اچھا جی، چوتھا جو نقطہ ہے اس میں یہ اخلاقی احکام اور عدل و انصاف ہے۔ اس صورت میں اخلاقی تعلیمات، عدل، احسان، والدین کے ساتھ نیکی اور معاہدوں کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن و انصاف قائم ہو جائے۔ اچھا جی، پانچواں جو اس کا نقطہ ہے جی وہ یہ ہے کہ قدرتی مظاہر کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر پیش کرنا، بجلی کی چمک، گرج، بارش اور زراعت کے ذریعے اللہ کی حکمت اور قدرت کو بیان کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ انسان کی عاجزی اور شکر گزاری بڑھ سکے، اور شکر گزاری کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان اور جزا و سزا کہ جنت، اس میں قیامت کا ذکر، جنت کا ذکر اور جہنم دوزخ کا ذکر کر کے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ نتیجتاً انسان ذمہ دار بن کر عمل کرتا ہے۔ یہ صورت آپ کو ان ذمہ داریوں کی طرف لے کر جائے گی کہ جب آپ کوئی عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار قرار دیں۔ اچھا جی، اس میں ساتواں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش پر صبر اور توکل۔ دنیا کی مصیبتیں اور آزمائشیں ایمان کی پرکھ ہیں، نتیجہ صبر اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کی خاص مدد اور بڑا اجر ہے۔ سورہ رعد کا آٹھواں نقطہ جو ہم نے عمومی آپ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ آسانی سے اس صورت کو سمجھ سکیں۔ علم و حکمت کی اہمیت۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ اور حکمت کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو اندازے اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم و عقل سے کام لے، نتیجہ حقیقی علم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ کفار کے شکوک و شبہات و اعتراضات کا رد، کفار کے مختلف وسوسوں اور ان کے دلائل کا منطقی جواب دیا گیا ہے، نتیجہ مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دلائل کے ذریعے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کا باہمی تعلق، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے، اور محض دعویٰ کافی نہیں، نتیجہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے ہی ہوگی۔ اچھا، یہ کچھ نکات تھے کہ جن کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس صورت میں اترنے سے پہلے جو ہے ان نکات کو گہرائی سے سن لیں، گہرائی سے دیکھ لیں، اور تاکہ صورت جو ہے وہ اپنے خزانے آپ کے حوالے کر سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ کچھ آیات ہیں کہ جن کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس میں جن کا تعلق اس وقت کے موجودہ دور سے ہے۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 11 اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی اہم آیت ہے جی۔ اس میں ہے جی، میں درمیان سے پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت جو ہے وہ اس کو تغیر نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کے اپنے نفوس کے اندر تغیر نہ آ جائے۔ یہ اہم ترین، دیکھیں عام اس کا ترجمہ تو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم میں تغیر اور تبدل کا فرق جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک معنی نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ قوم جو ہے، قوموں کے اندر تغیر جو ہے یہ لازمی ہے، تغیر لازم ہے، اور تبدل آپ جانتے ہیں کہ تبدل کے اندر سابقیت نہیں ہوتی، جبکہ تغیر کے اندر سابقیت یعنی پچھلا عنصر موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم تغیر پسند ہوتی ہے ہم اس کے اندر تغیر پیدا کر دیتے ہیں، اور جو قومیں جمود کا شکار ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، عذاب کی مستحق ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اس نقطے کو بڑے اہم طریقے سے ہم نے سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے اپنے احباب کو کہ دیکھیے یہ تبدل اور تغیر کی بحثوں سے باہر نکلیے اور دیکھیے کہ تغیر میں اور تبدل میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے۔ تغیر جو ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور قوموں میں تغیر کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی، اور یہ تغیر جو ہے وہ ہر حوالے سے، لیکن
ہوگا یہ ان پرنسپلز کے انڈر کے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ اچھا جی، اس میں آیت نمبر 22 بھی اگر آپ کال لیں، وہ بھی بہت اہم ہے جی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرعون بالحسنات السیئات واولئک لهم عقبى الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا، والذین صبروا، اب یہ صلاۃ سے پہلے صبر، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اپنے رب کی، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے وہ جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس کا نفاق کیا، اسے استعمال کیا، اسے خرچ کیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَاتِ، ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائیوں کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے رہے، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے جی، کہ جو صبر، صلات اور انفاق پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ سامنے آتا ہے کہ اس صلات کے لیے بھی آپ کو صبر کی پریپریشن چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اندر صبر آ جائے، تو نماز، قرآن کریم نے یہاں پر انداز بالکل مختلف کیا ہے کہ آپ کو صلات کے لیے صابر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صلات جو ہے، جب ہم اس پر کہتے ہیں اذان میں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اب جو ہے وہ متحرک زندہ رہنا ہوگا ان صلاحیتوں کے اوپر اور اس فلاح و بہبود کے اوپر۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا پچھلے پروگرامز میں بھی کہ ہر فلاح و بہبود کا نتیجہ فوراً نہیں نکلتا، بلکہ اس پر بعض اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ نتائج دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کردار اس میں ادا کرنا ہے، اور کردار یہ ہے کہ ہم نے صبر کے ساتھ اس صلات کا حصہ بننا ہے، تقویم کر اس کو قائم کرنا ہے اس صلات کو، اور پھر آخری اس کی جو شکل ہوگی وہ انفاق ہوگا، جو رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اس میں سے ہم نے اعلانیہ طور پر بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی اس رزق کو خرچ کرنا ہے ان مستحق لوگوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بہترین انجام ہے۔ اگلی آیت ہے جی کہ جنت عدن يدخلونها من صلاح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من كل باب، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب نکلا۔ تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ اہم نقطہ ہے جی۔ اسی میں آپ 26 کو دیکھ لیجئے، آیت نمبر 26 کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ، اب عام ترجمہ جو ہے، اللہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شاء اور اذن میں جو فرق ہوتا ہے، کہ شاء جو لفظ ہوتا ہے جہاں پر بھی قرآن کریم میں آتا ہے، یہ خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ چاہتا ہے تو اس نے اس چاہت کی صلاحیت کو انسان کو بھی دیا ہے، انسان کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو انسان بھی چاہتا ہے۔ تو یہ جو چاہت ہے، اس چاہت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں رکھا، بلکہ ممکنہ جو آپ کو صلاحیت دی جا سکتی تھی وہ دی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب اس میں دوسری طرف جو اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس چاہت میں انسانی عوامل کی بہت بڑی مداخلت ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رب کا قانون جو ہے وہ اس حساب سے اس کے ساتھ چلتا ہے، ما سوائے اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش لے کر آئے اور اسے بے انتہا رزق دے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے معاملات کو دیکھ سکے، وہ ایک الگ بات ہے جی۔ اچھا جی، اس میں ہم 39 اگر دیکھ لیں جی، سورت 39، یہاں پر تقدیر کے موضوع کو بھی
ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں جی کہ عمومی طور پر جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور پھر ساتھ میں ہمیں احادیث کی بھی سنائی جاتی ہیں، اور جس میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو ہیں وہ فرشتے بیٹھے ہیں، اور دایاں فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بایاں فرشتہ وہ بدیاں لکھتا ہے۔ تو اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان فرشتوں کے لکھنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو یہاں جب آیت کو سمجھا جائے گا تو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کیا لکھ دیا ہے اور کیا باقی ہے، کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں پر یہ جو آیت نمبر 39 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مومن کے لیے یہ کتنا بڑا اطمینان ہے کہ وہ اپنی دعا، اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے اپنے رب کو یہ درخواست کر سکتا ہے کہ کسی چیز کو مٹایا بھی جا سکتا ہے اور کسی چیز کو لکھوایا بھی جا سکتا ہے، جس کو اقبال علیہ رحمٰن نے اپنے مختلف شعروں میں بھی بیان فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس تیری رضا کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یم اللہ ما یشاء یثبت، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ اثبات کے اندر رکھتا ہے جی۔ تو یہ سورت جو ہے پھر اس کی آخری آیت اگر ہم لے لیں تو یہ بھی بڑی کمال ہے جی۔ آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، ہر وہ آدمی گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کافروں کی اس بہت بڑی تنقید کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو فرمایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے درمیان گواہ ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، کتاب کا علم ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان ساری جو سورہ یوسف سے لے کر سورہ الحجر تک، ہر سورت کے اختتام میں آپ کو کتاب کا ذکر ملے گا، اور اگلی سورت اسی کتاب کے ذکر سے پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو جی ہم نے دیکھا ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سورہ رعد کا بنیادی مقصد توحید، رسالت، آخرت اور اخلاقی احکامات کو دلائل اور مثالات کے ساتھ واضح کرنا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کے بعد راہ ہدایت اختیار کرے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ یہ سورہ رعد ہے جی۔ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے جی۔ اچھا، سورہ ابراہیم پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اگر سورہ ابراہیم کی سب سے آخری آیت لے لیں کہ جس میں پورے کا پورا مقصد جو ہے وہ سورہ ابراہیم کا اس ایک آیت کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، تو میں چاہوں گا جی کہ آپ ذرا اگر وہ نکال لیں سورہ ابراہیم، اس کی 52 آیات ہیں جی، اور یہ 14ویں سورت ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری سورت کا نچوڑ آپ کو دینے لگا، اور جو کہ قرآن کریم نے دیا ہے اس آیت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس، یہ بلاغ ہے انسانوں کے لیے، اس کا عام ترجمہ کہ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود، ایک ہی الہ ہے، اور تاکہ عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو ھذا بلاغ للناس، اچھا یہ بلاغ ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اب یہ بات کر کے اس صورت کو جب آپ اس صورت میں داخل ہوں گے، آخری آیت پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پہلی آیت سے شروع کریں، تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ ان اہم ترین نکات پر یہ صورت گفتگو کرے گی کہ جس کے ذریعے قوموں کے عروج اور زوال تعین ہوں گے۔
قوموں کے عروج اور زوال تعین کرنے کا یہ ایک نسخہ جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے اور یہ پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سورہ ابراہیم کے اندر یہ جو بات ہوئی ہے یہ کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ الف لام را، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف انزل کی ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو، ناس آخری آیت میں لوگوں کا ذکر، پہلی آیت میں لوگوں کا ذکر، جہاں پر ناس کی بات آئے گی یاد رکھیے کہ وہ بات مذاہب کی دنیا سے نکل کر معاملات کی دنیا میں آ جاتی ہے، حقائق کی دنیا میں آ جاتی ہے، اور ان کو ہر قوم کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پھر اس پر نتائج کے اوپر اپنا فیصلہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم نے وہاں پر کیا بات کرنے کی جو ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی الصراط العزیز الحمید، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کی حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آؤ۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دنیا میں کوئی بھی قوم کہ جو نکلنا چاہتی ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، سورہ ابراہیم اس کا ہاتھ تھام لے گی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف کہ جو بڑی عزت والا ہے، طاقت والا ہے، حمید۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن کریم میں جہاں پر ہا میم دال کا مادہ استعمال ہوگا وہاں پر بات رزلٹ اورینٹڈ ہوگی، وہاں پر نتائج ہوں گے، اور یہ نتائج پھر عزیز یعنی اس عزت والے کی طرف سے ہوں گے، نتائج جو ہیں وہ عزت پر مبنی ہوں گے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اللہ جس کی ملکیت ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت ترین عذاب، خرابی کا عذاب ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، اور جو آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اب آخرہ کا ورڈ ہم نے یہ بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ قرآن کریم میں جہاں پر آخرہ کا ورڈ استعمال ہوگا وہاں پر بات فیوچر میں چلی جائے گی، وہ اس میں فیوچر شامل ہوگا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ان کے تمام تر عمل اقوام کی، قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے ان کی قریب کی اینک لگا رکھتے ہیں، ہر معاملے کو قریب کے فوائد کے اوپر ناپتے ہیں، تولتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر اخروی زندگی یعنی ان فیوچر ان کے پاس کوئی ایسا چانس موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں آپ کئی مسلمان ممالک کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کئی یورپین ممالک کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود کس قدر بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ چکے ہیں کہ ملک کے ملک خالی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر افرادی قوت ختم ہو رہی ہے، وہاں پر فیملی لاز ختم ہو رہے ہیں، وہاں پر رشتوں کا کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس موجودہ دنیا کے اندر۔ تو اس کی طرف بھی ایک بڑا بہترین اشارہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ جی اچھا، ہم ذرا 35 آیت نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم سے، لیکن اس سے پہلے معذرت، اس سے پہلے ہم یہاں پر حضرت موسیٰ کے اس قصے کو ہم ضرور لیں گے جی اپنے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو ہم اپنے ساتھ ضرور لیں گے جی، آیت نمبر 6، اس سورت کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوا، اب یہ وہ وجہ جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ وہ وجہ آ جائے گی سامنے کہ جس میں انسانی اقوام کے عروج و زوال کو تعین کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ بیماریاں، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، امہات کے پروگرام میں ہم نے بہت زیادہ اس پر بات کی ہے جی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عام ترجمہ کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے،
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم نہ کہ امراض کی تشخیص کرتا ہے بلکہ وہاں پر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یہاں پر وہ بتا رہا تھا کہ ناس کی بات ہو رہی تھی آخری آیت کے اندر بھی اور سورت کی ابتدا میں بھی۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ قصہ یہاں پر بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرعون جو ہے، آج کا فرعون بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ان کو جینے نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو محکوم بنایا جاتا ہے، اور خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اولاد کو حقوق نہیں دیا جاتا اور ماؤں کو اور بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی بات کریں۔ تو قرآن کریم نے اس پورے معاملے کے اوپر ہم نے بتایا تھا کہ اصل میں وہ ایک محکوم اور کمزور، محکوم اور کمزور قوم بنانے میں وہ فرعون اس لیے کامیاب ہو جاتا تھا کہ وہاں پر وہ ماں کو ایک شرمندہ ماں بنا کر رکھتا تھا۔ اس پر ہم بہت تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ یذبح ابناہم، ابن کا ورڈ جہاں پر آئے گا قرآن کریم میں وہاں پر انٹلیکچوئلز، جینیس لوگوں کی بات آئے گی، یہ کوئی بچوں کی بات نہیں آئے گی۔ اور اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، اس کے پر دلائل بھی ہم دے چکے ہیں کہ یہاں پر بات بچوں کی نہیں ہو رہی، یہاں پر ان جینیس جو بچے، ان انٹلیکچوئلز کی بات ہو رہی ہے کہ جو قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ان کو ذبح کیا جاتا ہے ان کی ماؤں کے سامنے، ان کی تکریم، ان کا سیلف ریسپیکٹ، ان کی ہر چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے سامنے جب اولاد کا یہ حال کیا جاتا ہے اور ماں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یقین کیجئے ایسی حالت میں وہ ماں روزانہ مرتی ہے، روزانہ جیتی ہے۔ وہ ایک شرمندہ ماں ایک شرمندہ قوم پیدا کرتی ہے، اور یہی وہ چکی تھی جس کے اندر وہ اس قوم کو تیار کرتا تھا۔ یہیں سے ہم نے عرض کیا تھا کہ امہات کے پورے پروگرام کے اندر ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں کہ شرمندہ ماں کے بجائے ایک تابندہ ماں کا قیام اس امت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر یہ امت آپ بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں امہات کو بدلنا ہوگا، یہاں پر امہات کو آگے آنا ہوگا، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو اس صورت میں سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ ان بہترین نکات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، میں نے عرض کیا کہ جو قوموں کے عروج اور زوال کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ حضرت موسیٰ کا یہاں پر واقعہ جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جی کہ 35 آیت نمبر 35 پر جہاں سے قرآن کریم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ نبی، وہ رسول کہ پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر ان کی ذات سے یہ معلوم ہوتا ہے، جب انسان ان سے قرآن جب ان سے مکالمہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی مرتبہ عقل انسانی اپنے رب کی تلاش میں نکلی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، یہ مقام ابراہیم ہے۔ پہلی مرتبہ حلال اور حرام کے قاعدے طے کیے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ صلاۃ کی تقویم کی بات ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ بیت اور سکن کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، بیت اللہ کے قواعد کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ اتنی اہم شخصیت ہیں قرآن کریم کی کہ ان کے بغیر ہمیں کبھی بھی دین سمجھ نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے اور فرمایا ہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اب دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو یاد رکھیے کہ دین کی تقویم، دین کا قیام امن کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی بھی التزام، کوئی بھی کمٹمنٹ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک امن وہاں بحال نہ ہو، امن قائم نہ ہو۔ تو پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہیں پر پورا دین قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چیز، اس ایک قانون کے اوپر کوئی قوم قائم ہو جائے
کہ وہ اپنی زندگی میں امن دینے والے اور امن لینے والے بن جائیں۔ فرمایا اور اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا۔ الاصنام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وثن میں اور اصنام میں قرآن کریم فرق کرتا ہے۔ وثن اوثان جو جنہیں بت کہا جاتا ہے، اور اصنام جو ہے، یہ وثن جو ہوتا ہے یہ وہ بت ہوتا ہے جو مادی طور پر سامنے موجود ہوتا ہے، جس طرح کہ کسی شخصیت کو بنا کر سامنے رکھ دیا جائے، اسے اوثان کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وثن بھی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن اصنام میں صنم یہ وہ بت ہوتا ہے جو انسان اپنے دل کے اندر قائم کرتا ہے، وہ یہ چیز نہ دکھنے والی، یعنی اس کے ساتھ وہ مادی طور پر اگر بات ہو رہی ہے تو اوثان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب اصنام کی بات آئے گی تو پھر یہ وہ بت ہیں جو کہ انسان اپنے دل کے اندر بنا کے رکھتا ہے۔ باب یہ دیکھیے کہ توحید کو کس قدر خوبصورتی سے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو میرے پیچھے چلنے والا تو بے شک وہ میرا ہے۔ اب اسلوب دیکھیے مکالمے کا کس قدر خوبصورت ہے کہ وہ جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جی کہ ومن عصانی فانک غفور، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو پھر میری نافرمانی کرے گا پھر اس کو آپ دباؤ برباد کر دیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو میری نافرمانی کرے تو اے میرے رب فإنک غفور الرحیم، تو اے میرے رب آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور غفرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں پر غین فے رے کا مادہ آئے گا وہاں پر مواقع آئیں گے، کسی بھی انسان کو دوبارہ اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے گا، اسے ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ عربوں کے ہاں مغفر جو ہے وہ تھانے کو کہا جاتا ہے، کہ کہیں جہاں پر کسی چیز کی اس کو تھوڑی بہت سزا دے کر اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے گا بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بلا شبہ مہربان ہے۔ ربنا معذرت، ربنا انی، اے میرے رب میں نے، اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ فیصلہ سازی کے اندر کس قدر اطمینان دکھائی دے رہا ہے۔ ربنا، اے میرے رب، انی، میں نے، اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن کریم نے وادی غیر ذی زرع کی بات کی ہے، تو اس میں کمال پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو لے کر، دین کو لے کر، قرآن کو لے کر، ایمان کو لے کر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کھڑی فصلوں پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کھڑی فصلوں پر محنت کر کے نہ تو نئی فصل لگانے کی بات کرتے ہیں، اور اگر کہیں نئی فصل اگ رہی ہو تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے جو پکی پکائی فصل ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اس کے کیڑے کہیں مر جائیں اور اس کے کیڑے دور ہو جائیں، اس کو جو ہے وہ پاک کر دیا جائے کیڑوں سے۔ یہ ہماری یہاں عمومی طور پر یہ کیا جاتا ہے، میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب یہ قرآن کریم کو دیکھیں آپ، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک ایسی، اے میرے رب میں نے اپنی ضروریتوں ایسی وادی میں جو ہے وہ آ کر ٹھہرایا ہے کہ جو وادی غیر ذی زرع ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ایک ایسی زمین فراہم کی گئی ہے کہ یہاں پر خود گوڈی کریں، یعنی کہ زمین کو ہموار کریں، اس زمین کو اس قابل بنائیں کہ وہاں نئے بیج لگائیں اور ایک نئی نسل اور ایک نئی فصل وہاں سے حاصل کریں۔ اور یہی کام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ عمومی طور پر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے ینگسٹرز کو، ٹھیک ہے ہمارے بڑے بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہیں اور ہم ان کی ذمہ داریوں میں ہیں، لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم چند بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو منانے کے چکر میں، کہ جو آلریڈی
पक चुके हैं, उनकी फसल तैयार हो चुकी है, और ना वो किसी चीज़ पर हटने के लिए तैयार हैं, ना पर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुरान करीम को आप देख लीजिए कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कि मैं वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर हूँ, तो पता ये चला कि वहां पर एक तो उन्होंने आकर वो जमीन हमवार की है, और पहला बीज अपने बेटे की शक्ल में आप देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी फसल तैयार की गई कि जिसने फिर बाद में पूरी दुनिया का रुख तब्दील करके रख दिया। और यहीं से फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आना जो है वो देखिए फिर आप मक्का के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी दूर अंदेशी चाहिए जिसको समझने के लिए। रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी, ऐ हमारे रब ताकि वो नमाज कायम कर रखें, नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के दिलों में इनकी तरफ माइल कर दे। तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, और उन्हें समरात अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजारी कर सकें। हमने बताया था कि फवाके में और समर में क्या फ़र्क होता है। फवाके वो फल होते हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन समर भी फल को ही कहा जाता है। लेकिन ये फल वही फल होता है कि सब्र का समर होता है। जो सब्र होता है ये समर होता है। ये वो फल होता है जो देखा नहीं जाता, लेकिन हम कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये सब्र का समर होता है। तो ये जो अनसीन रिजल्ट्स होते हैं कि जिन पर इंसान को इत्मीनान हासिल होता है कि हाँ, जो मैंने मेहनत की थी, जो मैंने कोशिश की थी, उसका वही नतीजा निकला जो अल्लाह ताला ने मुझे जिसका वादा किया था। तो ये समरात होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उमूमी तौर पर समरात का लफ्ज़ आते ही फिर हम मक्के के अंदर मौजूद नेमतों की तरफ चले जाते हैं कि देखिए जी, आज भी सऊदीया में अनार जो है वो बेमौसमी मिल जाता है, और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी बेमौसमी मिल जाती है, और दुनिया के तमाम फ्रूट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि हम उन थमरात की तरफ नहीं जाते कि जिन थमरात की उम्मत को ज़रूरत है, कि वहाँ पर जाने वाली तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो उन थमरात की बात कर रही है कि जो जब वो अपने अपने ममालिक में लौटें तो फिर वो रिज्क वहाँ उनको मैसर आए। ये वो थमरात होंगे कि जिनकी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। अब आप ये देखिए कि कहा फरमाया कि लुकीमुस्सलात, और सलात का हतमी नतीजा क्या निकल रहा है। फिर वही हम बात करते हैं कि नमाज उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक नमाजी कायम नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया है कि सलात उस वक्त कायम होगी कि जब एक तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल होंगे, और फिर अल्लाह जो है वो उनको रिज्क अता करेगा ताकि वो शुक्र करें, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र करें, यूटिलाइजेशन करें उसके अंदर। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा जो है ना जी वो आगे चल के आप देखिए उनकी एक दुआ 39 के अंदर कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफें ही अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक दिए, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। रब्ब जअलनी मुकीमस्सलात व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मुझे और कुछ मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख। वमिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और ऐ मेरे रब मुझे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़ाइम के जो उन्होंने एक मुस्बत अज़ाइम जो थे उनके, और उनके वो अज़्म, उनका वलवला, उनका वक़ार, उनका हौसला, इसको बयान करती हुई ये सूरत आगे बढ़ती चली जाती है जी। ये है सूरह इब्राहीम। और सूरह इब्राहीम को अब यहाँ तक ही हम लेके चलेंगे जी। अब हम अगली सूरत की तरफ चलेंगे। ये है जी सूरह अल हिज्र। सूरह अल हिज्र के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि अ, ये हिज्र जो है वो उमूमी तौर पर चट्टान को कहा जाता है, पत्थर को कहा जाता है, सख्त पत्थर को चट्टान को कहा जाता है। और यहाँ पर इसको ये नाम देने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी हठ धर्मी के अंदर पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, वो चट्टान बन जाते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं आता, किसी किस्म का कोई जुमूद नहीं आता। तो सूरह हिज्र जो है इसकी 99 आयात हैं जी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इसकी भी अगर आखिरी सूरत आप निकाल लें 99, सूरह हिज्र की 99 अगर आप निकाल लें तो ये भी आप देखिए
सॉरी 98 और 97 से 98 99, 97 98 99। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, और बेशक हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी कमजोरी जो इंसानी जात के अंदर पैदा होती है उसको पॉइंट आउट करता है कुरान, कि कोई भी चीज आपके हौसले को अगर खत्म कर सकती है, कोई भी चीज आपको आपके मकसद से हटा सकती है, आपको डिट्रैक्ट कर सकती है, तो वो लोगों के अक़वाल हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ करने जा रहे हैं, जो कुछ बनने जा रहे हैं, तो फिर आपको यकीनी तौर पर बहुत अच्छा सामे बनना होगा। वो सामे कि जिसे ये पता हो कि जो मैं सुन रहा हूँ, क्या ये इंसान हकायक पर मबनी मुझ पर तबसरा कर रहा है, या इसके अक़वाल मुझे डिट्रैक्ट करने के लिए जो है ये सारी बात कर रहा है। तो यहाँ पर इस सूरत को समझने के लिए इस कैफियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि फरमाया जा रहा है कि वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब है और खिताब आप समझते हैं कि पूरे मोमिनीन के साथ होता है। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है कि वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, और बेशक हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। तो यहाँ इस कैफियत को समझकर अगर कोई इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो यकीनन इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। कि अगर वो कानों का कच्चा नहीं है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन, और तुम अपने रब की हम्द के साथ पाकी बयान करो, आम तर्जुमा है, और सजदा करने वालों में से हो जाओ, वकुन मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाओ। अब हमने बताया था कि सब्बाह और हम्द और सज्द, ये तीनों कमाल जगह पर आए हैं इकट्ठे एक साथ। सीन बे है, यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स है जी। पूरे कुरान करीम के अंदर जहां पर भी कंबाइंड कोऑर्डिनेशन में यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स होगी, वहां पर ये मादा आएगा, सीन बे है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स वहां पर आपको मिलेंगी, इम्पॉसिबिलिटीज के डोर्स खुलते हुए दिखाई देंगे। और ये मादा जहां पर भी कुरान करीम के अंदर आएगा, ये बहुत ही बड़ी कुव्वत अपने अंदर रखता है। ये वर्ड, ये ये सब्बाह, ये इसमें से निकला हुआ सुबहान इस्माइल हुस्ना में हम बात कर चुके हैं। इसमें अगर आगे देखें, हम्द बिहम्दि रब्बिका, अब हम्द का मादा जहां पर आएगा वहां पर बात रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, और सजदा का मादा जहां पर आएगा वहां पर एवोल्यूशन होगी, इर्तिका होगा, तगय्युर होगा, तबद्दुल होगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये तीनों कैफियतें कुरान करीम इस सूरत के अंदर सूरह हिज्र की आखिरी आयत में बयान हुई हैं। वअब्दुर रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, और अपने रब की इबादत करें यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए। तो पता चला कि यकीन तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान को अपनी तर्ज को देखना होगा। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हमें यकीन भी होना चाहिए, और अगर हम ला यकीनी की हालत के अंदर हैं, बेयकीनी की हालत के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं हमारी इबादत में फ़र्क आ चुका है, हमारी तर्ज हयात के अंदर फ़र्क आ चुका है, तर्ज ज़िंदगी के अंदर हमारी फ़र्क आ चुका है। ये बहुत अहम नुकात हैं कि जो सूरत के अंदर बयान किए गए हैं जी। इसमें ये 99 में तो मैंने बात कर दी है जी। और इसमें अहम तरीन जो चीज़ यहाँ पर भी मैंने अर्ज़ किया कि इसका आगाज़ भी वो पिछली सूरतों की तरह अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब व कुरआन मुबीन, और अलिफ लाम रा ये किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। पहले कुछ यूट्यूब्स के हमारे प्रोग्राम में हमने फ़र्क वाज़े किया था, कुरान और किताब में क्या फ़र्क होता है। ये भी कुरान करीम, क्योंकि इसमें भी आप देखिए कि कुछ ऐसे लोगों को हमने सुना कि जो इस पर भी बहुत बड़ा एतराज़ करते हैं और कुछ न कुछ तावीलें इसके ऊपर घड़ देते हैं। तो जनाब कुरान करीम जो है वो कुरान और किताब के दरमियान भी फ़र्क करता है। यूट्यूब पर इसका हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है, वो भी आप सुन सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें आयत नंबर 9 अगर आप निकाल लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब ये देखिए कि उमूमी तौर पर ये जो कुछ गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं
وہ کتاب کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، کتاب کریم کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ زخم دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، الم ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ کتاب کریم ختم ہو جائے گی، ان کے اس عمل سے یہ کتاب کریم ختم ہو جائے گی۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب جب کوئی ایسا کام ہوا ہے، غیر مسلم معاشروں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی ایسے واقعے کے بعد۔ اس کا آؤٹ پٹ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بجائے اسلام سے نفرت یا قرآن کے ساتھ نفرت کے، وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے ہر چیز کو لاجک کے اوپر تولنا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ میں کسی چیز کو رد کروں گا یا کروں گی تو اس کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، تو اسے جلانے سے پہلے کیا ہی بات ہے کہ اس کو اگر پڑھ لیا جائے، اور پھر جو انسان اسے خالی الذہن خالی القلب ہو کے پڑھتا ہے اس کتاب کریم کو، تو یہ کتاب کریم سے ثابت کر دیتی ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دیکھیے، ان نحن نزلنا، اور بے شک ہم نے نازل کیا، ان نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اب حفاظت جو ہو رہی ہے وہ ذکر کی ہو رہی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے تو استغفر اللہ، تو کیوں نہیں کوئی آگے، اللہ جو ہے وہ آگے آ جاتا یا فرشتے آگے آ جاتے اور اس کو جو ہے وہ روک دیتے یا اس بندے کو مار دیتے یا ختم کر دیتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ یہاں کیا ہے اور جو بات بیان ہوئی ہے وہ بڑی عمیق ہے، بڑی گہری ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں عمومی طور پر ذکر کا ترجمہ بھی قرآن کر دیا جاتا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ ذکر کہتے ہیں وہ کلام کے جس کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ اب حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ کتاب کریم مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں میں محفوظ ہو چکی ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو لاکھوں کروڑوں حفاظ جو ہیں وہ اس کے اوپر آیات اور صحیح روایات احادیث جو ہے وہ دینے کے لیے تیار وقت کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی کتاب کو کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ فوراً سے آپ کو بتا دیں گے کہ کون سی آیت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ذکر جو ہے یہ قلوب کا ذکر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو راسخ ہو چکی ہے انسان مومنین کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر، تو آپ کسی کے دل کو آگ لگا کے اس کتاب کریم کو ختم تو نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو یہ کسی بھی انسان کے جذبات کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی کتاب کو آگ لگائے، بالکل بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی عالم نے آج تک اس چیز کو نہیں کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں جی کہ وہ استغفر اللہ کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی کتاب کو یا اس کے عبادت گاہ کو جو ہے وہ آگ جلا دی جائے یا اس کو نقصان کر دیا جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ذکر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور ذکر کیا ہے؟ وہ کلام کے جو حقیقت بیان کر دیتا ہے، اور وہ کلام جو حقیقت بیان کر دیتا ہے، جو ذکر ہوتا ہے، یہ دلوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ صرف بائنڈڈ شکل کے اندر اس کتاب کے اندر نہیں ہوتا کہ جب کسی کو یہ گمان گزرتا ہے کہ استغفر اللہ میں اس کتاب کو آگ لگا دوں گا تو اس سے جو ہے وہ استغفر اللہ اس کتاب کی حقانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ خیر موضوعات تو اور بھی بہت سارے ہیں، کچھ چند نکات جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں جی سورہ الحجر کے۔ اس میں بھی جو نکات اہم ترین نکات ہیں، ایک یہ سورہ مکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات، انبیاء کی تاریخ، انسان کی تخلیق اور آخرت کے حقائق بیان کر کے انسان کو راہ راست پر چلنے کی عملی رہنمائی دی ہے۔ ذیل میں اس کے 10 نمایاں ترتیبی پہلی جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، اس کے نکات جو ہیں۔ ایک، توحید اور اخروی ذمہ داری کی تربیت۔ سورت کا آغاز ہی اللہ کی قدرت اور قیامت کے یقین سے ہوتا ہے، جس کا مقصد انسان کے دل میں خالق کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ دوسری چیز، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کا سبق۔ سورت میں شیطان کا واقعہ بتا کر یہ تربیت دی گئی ہے کہ انسان فریب شیطان مثلا تکبر، نافرمانی میں نہ پڑے اور ہمیشہ
اللہ کی پناہ مانگے. یہ آیت نمبر 32 سے 42 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. صبر اور استقامت کی تربیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے انکار پر صبر کی تلقین کی گئی، جس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت میں مشکلات کا برداشت کرنا بہت ضروری ہے. یہ آیت نمبر 97 سے 99 جس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں. انسانی عظمت و تقدس کا احساس. انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سجدے کا ذکر کر کے انسان کو اس کی قدر و منزلت کا احساس دلایا گیا تاکہ وہ اپنی شخصیت کو پستیوں میں گرنے سے بچائے. قوموں کے انجام سے عبرت. قوم لوط، قوم صالح اور دیگر ماضی کی اقوام کے تباہ ہونے کے واقعات سے یہ تربیت ملتی ہے کہ انسان گناہ و ظلم میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. چھٹا نقطہ جو ہے وہ قرآن کی عظمت اور اس سے تمسک کی تربیت ہے. سورت میں قرآن کو ذکر اور حکمت قرار دے کر بار بار اس کی حفاظت و تلاوت پر زور دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کریں. آیت نمبر 9 بھی ہے، 87 سے 88 بھی ہے، یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جی. اور سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ مخالفین سے درگزر کریں اور صاف طور پر حق بات پہنچا دیں. آیت نمبر 94 سے 95 تک یہ دعوت کے ادب اور حکمت کی تربیت دیتا ہے. سورہ الحجر بنیادی طور پر ایمان، صبر، شکر اور تقوی کی عملی تربیت دیتی ہے. یہ انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتے ہوئے اسے قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے، ماضی کے عبرتناک واقعات سے سبق لینے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف راغب کرتی ہے. تو یہاں تک کہ جی ہم اب سورہ الحجر کو بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے. 3 صورتوں کو ہم نے مختصراً جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جی. اور اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. جی آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے تینوں صورتوں کو بہت اچھی طریقے سے ان کے نکات بھی پیش کیے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے اور جو مین تھیم ہے وہ سب کے سامنے رکھی ہے. زبیر صاحب، یہ جو سورہ رعد کا جو نام ہے، رعد بادلوں کی گڑگڑاہٹ، اس کو آپ کس طرح سے لنک کریں گے سورہ کی تھیم کے ساتھ؟ جی جزاک اللہ. اس میں جی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رعد جو ہے یہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بادل جب بھی آئیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی بادل آئیں تو اللہ سے پناہ طلب کی جائے، یعنی جی اللہ سے سپورٹ طلب کی جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی گرج جو ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ہم اسے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قومیں کہ جن پر جب عذاب آیا ہے تو ان کا بھی آخری لمحہ یہی تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو گڑگڑاہٹ ہے یہ تو بڑی خیر کی گڑگڑاہٹ ہے، اس میں ہمارے لیے تو بارش ہے، انجوائمنٹ ہے، ہم تو بڑا انجوائے کریں گے. لیکن جب وہ پھر ان پر برستی ہے تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ. تو یہاں پر جو رعد کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جسے تم ہر چیز میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اس میں تمہیں نقصان نہ ہو، اور ممکن ہے کہ جسے تم نقصان میں سمجھ رہے ہوتے ہو ممکن ہے وہ خیر پر مبنی ہو. تو رعد میں ہمیں بہت چکنا رکھنے کے لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے الرعد. رعد کہ اس کے اوپر آپ کو بہت چکنا رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا موسم کے حالات کو اور واقعات کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آج ہم نے 3 صورتوں کو دیکھا ہے، سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر، اور ان تینوں کے نکات دیکھے ہیں، جو ان کا میسج ہے، جو ان کا پیغام ہے، اور جس مقصد سے اور جس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انہیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے وہ تفصیل سے ہم نے آج دیکھی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ہم اسماء الحسنہ کو ڈسکس کریں گے. زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس سیشن کے لیے، اور آپ سب ممبرز کا شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ حافظ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.